बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक दोस्त के साथ मुझे ज़रा लंबे सफ़र से उनका साथ नसीब था, लंबे सफ़र से आना था और उनके साथ जो गुफ्तगू हो रही थी, इत्तफाक देखिए कि वही बातें आज के कॉलम में ऑलमोस्ट तकरीबन सारी की सारी वो बातें जो वो मेरा दोस्त जिनको बहुत बड़ा मसला समझ के बयान कर रहा था, मैं उसको जो गुजारिशात कर रहा था, वो गुजारिशात तो नहीं इस कॉलम का हिस्सा, लेकिन वो सारे जो सवालात थे वो सारे के सारे इत्तफाकन इस कॉलम का हिस्सा हैं जो आज क्या लिखूं के उन्वान से जनाब सुहेल बड़ैत साहब ने का कॉलम जो शाया हुआ है या जो उन्होंने लिखा है। उस कॉलम में एक लाइन बड़ी मज़े की है। उन्होंने लिखा है, बेसिक एक जो है ना बड़ा अहम सवाल वो है कि अगर पीटीआई यानी कि सारे लाख जतन करके के कागज़ छीने जा रहे हैं, कागज़ भगाए जा रहे हैं, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता थे वो या तो जेलों में या मफरूर हैं, इतना दबा लिया गया है कि कोई मैदान में नहीं है, और जो मैदान में हैं उनको मैदान में निकलने का मौका नहीं मिल रहा। वो शुएब शहीन साहब हों, वो लाहौर में उनका क्या नाम है जी, जो पंजाब ओन चौधरी साहब के मुकाबले में है, सलमान अकरम राजा साहब, बेशक वो हों, किसी को कोई मौका नहीं मिल रहा। यानी कि अगर इसके ऊपर कोई इधर की बात करे, कोई उधर की बात करे, कोई घुमा के बात करे, बात सीधी करनी चाहिए। और वो सीधी बात ये है कि ये उनको सहूलत लेवल प्लेइंग फील्ड वाली हासिल नहीं है। अगरचे ये ताकतवर लोग हैं, जो वकला हैं और बड़े बड़े वकला हैं, बड़े बड़े नाम हैं, ताकतवर तरीन लोग हैं पाकिस्तान के, और इसी वजह से उन्होंने अपनी इस पोजीशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि आपने पीटीआई को जो है वो तो तुन के रख दिया है, दीवार के साथ लगा दिया है, लेकिन हमारा क्या करेंगे। उनको भी खुल के खेलने का मौका नहीं मिल रहा। और वजह क्या है कि वजह है रियासत की मर्जी, और ये बिल्कुल अपनी बात जगह के ऊपर दुरुस्त है। और इन सारी बातों का जिक्र करके, वो बातों का क्या जिक्र किया वो हम आगे चल के जिक्र करेंगे उन वजूहात की बिना के ऊपर। मेरा भी जो इस्तदलाल था वो इससे मिलता जुलता था जो मैं अपने दोस्त को दे रहा था। तो खुद से बल्कि अपने पढ़ने वालों से सवाल किया है कि अगर पीटीआई जीत भी जाए तो उसे इक्तदार देगी, यानी कि रियासत, यानी ये सारा पस मंजर बयान करके ना कि ये इसके बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो क्या हमारी रियासत, जिसको वो रियासत का नाम दे रहे हैं, बेसिकली वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो आपको बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका बड़ा सवाल है दो टोक के, क्या इन सब चीज़ों के बावजूद ज़बरदस्ती और धौंस धांधली तो नहीं, इन्होंने कहा हर तरह की धौंस, क्योंकि ये सारा कुछ धांधली की ज़रूरत ही नहीं है जो कुछ हो रहा है। तो क्या जो रियासत है यानी कि एस्टेब्लिशमेंट, वो इमरान खान साहब को, या नाम तो नहीं लिया उन्होंने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब तो खैर मैदान में हैं भी नहीं, उनको इक़्तिदार दे देगी, मुंतकिल कर देगी। सर इसका जवाब तो उन्होंने कोई नहीं दिया, लेकिन इसका जवाब उन्हें भी मालूम है, लेकिन उन्होंने इसका खुल के इजहार नहीं किया। मैं वो क्या कहते हैं कि बक रहा हूं जनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई, समझ रहे ना, ये गालिब ने कहा था। तो मैं जो बकौल गालिब के जो मैं जनू में बकने जा रहा हूं, अल्लाह करे कि वो लोग तो ना समझे, या अगर उनको समझ आ भी गई है तो फिर अल्लाह ताला उनको हौसला दे, बर्दाश्त करेंगे, माड़े लोग हैं यार हम। तो सर कोई नहीं, इमरान खान साहब को, उनकी जमात को, पाकिस्तान की रियासत एक इंच भी जगह देने की तैयार नहीं है कुर्सी इक़्तिदार के ऊपर। यानी कि कुर्सी इक़्तिदार की का एक हैंडल, एक पावा, एक टो, उसका जो कहते हैं ना कि उसका परछावा, उसका साया, वो भी देने को तैयार नहीं है आज की तारीख तक। वो जो मेरे दोस्त थे ना, वो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये शिद्दत क्यों है, ये तर्ज अमल ऐसा क्यों है। देखें कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ पाकिस्तान की फ़ौज की मोहब्बत इमरान खान साहब से लाखों करोड़ों % ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी सर? वो 90,000 कैदी, वो जो जंगी कैदी जिसमें फ़ौजी भी थे, सिविल अफसर भी थे,
اور ہر طرح کے لوگ تھے پاکستان کے، میڈیکل کے، دوسرے تیسرے ہر شعبے سے تعلق رکھتے تھے، جوڈیشری کے لوگ تھے، وہ ان کو لے کے واپس آئے تھے، جن میں سے زیادہ بڑی تعداد فوجی حضرات کی تھی جو جنگی قیدی تھے جنہوں نے سرنڈر کیا تھا۔ سر پاکستان کے ایک جرنیل کو لگا کہ اے بندہ، کیونکہ رپورٹڈلی اور بھٹو صاحب کی مقبولیت کا اندازہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے، اصل میں تو مسئلہ یہ نا کہ عمران خان صاحب کے چاننے والوں کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان غالباً 14 اگست 2011 کو بنا تھا، یعنی کہ سدھا جو تھے نا وہ عمران خان صاحب پہلے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کو پاکستان کی ہسٹری کا نہیں پتا۔ پاکستان میں جتنا فیم، جتنی مقبولیت پاکستان کے عوام کے اندر، پنجاب کے اندر، سندھ میں تو عشر شیر بھی نہیں تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، پاکستان کی فوج کے اندر جتنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی مقبولیت اور پسندیدگی تھی، کیونکہ ان کے وہ ماؤں کے بچے جو ہیں وہ چھڑا کے لائے تھے، اور پھر وہ بڑے فیورٹ ہوا کرتے تھے شیخ مجیب کے مقابلے میں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے آنکھ کا تارا تھے۔ ان کو ایک جرنیل نے رپورٹڈلی اس لیے بخشا نہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ گئے تھے نا ریسٹ ہاؤس میں ملاقات کرنے ضیاء الحق صاحب، تو ضیاء الحق صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ ایک آرٹیکل 6 بھی ہے پاکستان کے آئین میں، اور کچھ تو رپورٹڈلی یہ کہتے ہیں کہ تیریاں مچھاں دے میں تسمے بڑھاواں اپنے بوٹاں دے، یہ بھی انہوں نے کہا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو پولیٹیکل لیڈر تو بعد میں تھے، پہلے وہ ایک جاگیردار تھے، ان کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ، اب یہ بھٹو کے چاہنے والوں کو بڑی مرچیں لگیں گی۔ بھٹو صاحب نے وہ جمہوریت کی بات ضرور کرتے تھے، لیکن بھٹو صاحب نے جو شخصی آمریت ان کی تھی، پارٹی کیا حکومت کیا، وہ تو بہرحال وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس لیول کی تھی۔ اپنے مخالفین کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیے ہیں سیاسی مخالفین کے ساتھ، سر اصل لیڈر بینظیر بھٹو تھی، میں معافی چاہتا ہوں، یہ جو ڈیموکریٹ تھی، اصل لیڈر تو خیر نہیں کہنا چاہیے، جو ڈیموکریٹ تھی، میں بھٹو اور بینظیر کا اگر مقابلہ کروں تو مجھے معاف کیجیے گا کہ میں بینظیر بھٹو کو ایک زیادہ بڑی شخصیت سمجھتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مقابلے میں۔ تو خیر اس ذوالفقار علی بھٹو کو صرف ایک اندیشہ زوال، ایک فرد کا اندیشہ زوال، یا ایک فرد کا وہ جو ہے نا کہ وہ اندیشہ ہے انصاف کا یا کہ پکڑ کا، وہ جو زوال تھا، یا سوری وہ اندیشہ جو تھا، وہ جو خوف تھا کہ اس نے مجھے نہیں چھوڑنا، ایک شخص جنرل ضیاء الحق سر، اس نے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو پھائے لگا دیا۔ فوج کی حمایت جو ہے وہ چوں نہیں کر سکی، یہ پاکستان کی فوج کی کیمسٹری ہے۔ اور ایتھے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ خان صاحب بہت بڑے لیڈر نے، بہت پاپولر لیڈر نے، مینو فوج دے سارے ووٹ کی کرتے ہیں پاکستان دے یار، یعنی ذرا تھوڑی سی ایمانداری کی بات کریں، مینج ہو جاتے کر لیتے ہیں، ابھی مینج ہی تو ہو رہے ہیں، چیزیں مینج ہی تو ہو رہی ہیں۔ سر میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری جو اس دوست سے بات ہو رہی تھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا، نہیں آپ کے تجزیے غلط ہیں۔ میں کیوں جی؟ وہ دیکھیں نا کہ نواز شریف کے ساتھ بھی ڈیل ہو گئی، ایک وقت میں نواز شریف بھی قابل قبول نہیں تھا، بینظیر بھٹو کی بھی سیاست ختم تھی، یہ تھا۔ اور میں نے کہا بھائی یہ معاملہ اب ایک انسٹیٹیوشن کی صورت میں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ رد عمل ایک انسٹیٹیوشن کا ہے، کیونکہ جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا، جو انہوں نے بیوقوفی کی، وہ ایک ریاستی ادارے کے اوپر، سب سے طاقتور ریاستی ادارے کے اوپر حملہ انہوں نے کیا، ایک تختہ الٹنے کی کوشش کی، ایک کہہ لیں کہ اس کے بعد تختہ نہیں الٹا، پہلے تو راستہ روکنے کی کوشش کی، پھر تختہ الٹنے کی کوشش کی، اور اس جرم میں کتنے پھڑکا دیے گئے ہیں، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، بریگیڈیئر، کرنل، یہ تو اطلاعیں ہمارے پاس ابھی اعداد و شمار اس طرح سے پورے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے کا رسپانس بڑا سویئر ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ عاصم منیر صاحب چلے جائیں گے اور جناب عمران خان صاحب واپس آ جائیں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے امکانات 10% ہیں، میں 0% نہیں کہہ رہا، اس کے امکانات 10% ہیں۔ ایک ریاستی ادارہ جو پاکستان کا سب سے
بڑا بینیفیشری، سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اس کو آپ یوں کر کے چیلنج کریں گے، اس کے ساتھ یہ والا جب رویہ اختیار کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو صرف انہوں نے ایک بندے کو کہا تھا، یہ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کوئی نہیں ہوا تھا، یہ کور کمانڈر اس کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا، اور وہ اس کی پاپولیرٹی کی اتنی تھی کہ 8,000 بندہ بھٹو کے نام کے اوپر اپنی جان دے گیا یا اس کی جان گئی. دونوں باتیں ہیں، ایک ہی طرح کی باتیں ہیں، تھوڑا سا اس میں باریک فرق ہے. کچھ نے آگ لگائی، کچھ کو سزائیں ہوئیں، کچھ کو کوڑے لگے، سولی چڑھے لوگ، بے حساب لوگ. یعنی یہ 8,000 بندہ ایک اندازے کے مطابق ہے. تو ان کا آنا، ان کا واپس آنا وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے لڑائی ادارے کے ساتھ نہیں بنائی. یہ باریک سا فرق ہے. اور جو انہوں نے بات کی ہے، اچھا یہ بات میرے اس دوست کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب جو اپنے سہیل وڑیچ صاحب بات کر رہے ہیں، انہوں نے جو آغاز کیا ہے وہ کیا ہے موہنجو داڑو سے، اور موہنجو داڑو کی تقریباً 4,000 سال پرانی، تو میرا خیال 4 سے 5,000 سال کی، وہ ول ڈیورا کی اگر کتاب پڑھیں تو اس کے مطابق تو 4 سے 5,000 سال پرانی یہ تاریخ آثار ملتے ہیں ہماری تاریخ کے، اس خطے کی ہے. تو وہاں سے لے کے آج کی تاریخ تک یہاں پر کوئی انقلاب نہیں آ سکا. اس کی وہ ریزن دیتے ہیں، وہ ول ڈیورا نے بھی دی ہوئی ہے اس کی، اگر آپ جو ہے نا پڑھیں کتاب تہذیب و تمدن، وہ 10 والیومز ہیں اس کے. خیر وہ ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو وہ جو ہندوستان سے متعلق ہے اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے. اور یہاں پر یا تو بادشاہ رہے، رجواڑے رہے، اور یعنی یا آخری جو ہمارے حکمران رہے وہ انگریز تھے. اور انڈیا تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا آگے اس لیے چلا گیا کہ ان کے ہاں ایک پولیٹیکل پارٹی جو تھی وہ جڑ پکڑ چکی تھی، کانگریس. میں پھر وہ ہمارے اپنے جو ہیں وہ عدسے ہیں، دیکھنے والی عین کے ہیں. میں ہسٹری کی بات نہیں کر رہا، میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں پورے ہندوستان کی بات نہیں کر رہا. تو یہاں کا جو ڈی این اے ہے وہ انقلاب والا نہیں ہے. حضور اعلیٰ، اگر آپ کو عمران خان صاحب پاکستان کے بہت بڑے پاپولر لیڈر لگتے ہیں تو سر 30 جنوری کو ان کو سیفر میں پہلی سزا ہوئی، اس سے پہلے بھی ایک ہو چکی ہے، وہ سانسیں چھپانے والے چکر میں، توشہ خانہ والا ہی نا جو سانسیں چھپانے والا، اس میں سیفر میں ان کو 30 جنوری کو ہوئی، اور 31 جنوری کو اس سے اگلے دن توشہ خانہ کے اس میں ہوئی ان کو سزا. توشہ خانہ میں 10 سال ہوئی تھی، 14 سال ہوئی تھی، 14 سال، اور سائفر میں میرا خیال ہے 10 سال ہوئی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا. اور اس کے بعد جو ہے وہ عدت میں نکاح کرنے کا جو کیس تھا وہ 3 فروری کو ہوا، اور آج تاریخ ہے 5. یعنی کل ملا کے پاکستان کے اندر اگر کوئی انقلاب آنا ہوتا، اگر یہ قوم اتنی انقلابی ہوتی تو 30 جنوری کو اگر عمران خان صاحب اتنے پاپولر لیڈر ہوتے کہ انہوں نے انقلاب کے بیج بو دیے. کیونکہ وہ میرا دوست کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے نا بس سوچ بدل دی. اور بھائی یہ جو سوچ ہے، وہ جس کو وہ سوچ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اصل میں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی کبھی بے نقاب نہیں ہوئی تھی. کس دنیا میں رہتے ہیں یار آپ؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے 4 دفعہ براہ راست یہاں پہ حکومت کی، اور باقی بھی وہ چھائی ہوئی تھی. اب میں کیا نام لے کے بتاؤں. بینظیر بھٹو کی وہ پریس کانفرنس ہے کہ یہ دے پلیئنگ گیمز، وہ کس کے متعلق کہہ رہی تھی؟ اور یہ جو کہتے تھے کہ یہ سپر پرائم منسٹر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، نواز شریف صاحب کن کے متعلق کہتے رہے ہیں؟ اور وہ جو کارگل اور اعلان لاہور والا معاملہ تھا وہ کن کے متعلق تھا؟ یہ جو مجھے کیوں نکالا، آج بھی نواز شریف صاحب مری میں کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، لیکن وہ جو نکالنے والے تھے اب وہ ان کے نام گول کر جاتے ہیں. تو اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں سمجھیں اس بات کو. اب وہ ججوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ججوں میں بھی کس کا؟ اعجاز الحسن صاحب کا. مطلب اعجاز الحسن صاحب نے تانوں کٹیا، نواز شریف صاحب تاڑیاں، سبحان اللہ. تو یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. اور گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں سر، وہ جس طرح کے سوچتے ہیں وہ اسی طرح کے سوچتے ہیں. جس طرح کے ان کے نظریات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں، پہلے پنجاب میں نہیں تھا، پنجاب کے لوگوں کو نہیں پتا تھا. مسلم مسجد لاہور شالمی، سر یہاں کی
آب و ہوا نے اور اس فضا نے، اس خطے نے، اس چھوٹے سے چوک نے جو نعرے سن رکھے ہیں، وہ تاریخ لاہور کی فضاؤں میں ابھی بھی وہ کہیں پر وہ پھر رہے ہوں گے. اگر کوئی وہ سائنس والی مشین ریکارڈ کرے نا، جو آوازیں ریکارڈ کرتی ہے طریقوں کے حساب سے، تو وہ آپ سن سکتے ہیں، ہم وہ بول نہیں سکتے. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کے یہ جو دانشور ہیں، یہ جو بڑے بڑے صحافی ہیں، یہ پاکستان کے عوام کو ایک عجیب و غریب الوژن میں ڈال رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو سہیل وڑیچ صاحب نے بات لکھی ہے، وہ بیسیکلی ایک ترلا ڈال رہے ہیں، اور ترلا ہم بھی ڈال رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ترلا اصل میں کوئی اور ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں کہ اس ملک میں جمہوریت، اور جمہوریت بھائی عمران خان صاحب جمہوریت کھیڑ رہے تھے. وہ جمہوریت تھی کہ آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے تو آپ جو ہے وہ آرٹیکل 5 لگا کے وہ اپنے خلاف بے اثر کر دیں آئین کو. تو عمران خان صاحب نے نہ جمہوریت کھیلی، نہ جواب میں ان کے ساتھ جمہوری سلوک ہو رہا ہے. یہ بدقسمتی ہے. ہونا چاہیے، ہونا کیا چاہیے، اب سٹارٹ ہونا چاہیے. ہر جو سٹیک ہولڈر ہے اس کو اپنے کریکٹر کو چینج کرنا چاہیے تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ری ماڈلنگ کی طرف جانا پڑے گا پاکستان کو. اور یہ لڑکے نہیں ہو سکتا، یہ آپس میں بیٹھ کے کچھ طے کرنی پڑیں گی چیزیں. تو اپنے اپنے کرداروں کو دوبارہ سے بنانا پڑے گا، سنوارنا پڑے گا. اور یہ کس طرح ہوگا، مطلب یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل جڑوں سے ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں، بالکل چینج آ جائے گا. کوئی انقلاب نہیں آیا سر، کوئی بہت بڑی تحریک نہیں اٹھی، کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں چینج ہو جائے گا جی؟ اس طرح سے جس طرح سے وہ تصور کیا جا رہا ہے کہ ہنج کر کے چینج ہو گیا، ہنج کر کے نہیں ہونا. ایوولوشن یہ آہستہ آہستہ ہونا ہے. یہ 20 30 50 سال لگنے ہیں. پہلے کوئی معجزہ ہو جائے تو ایک علیحدہ بات ہے. تو خان صاحب کو اقتدار ملنے والا نہیں ہے. یہ جو سہیل وڑیچ صاحب پوچھ رہے ہیں اور وہ ترلا ڈال رہے ہیں کہ جناب کے ملک کو ٹھیک طرح چلا لو، فوج سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، جمہوریت ایک آہنی دیوار ہے، وہ فوج کو پناہ دے گی. پاکستان جو ہے وہ ایٹمی پاکستان دشمنوں کو کھٹکتا ہے. ایک مضبوط جمہوریت اور ایک مضبوط اپوزیشن. سر اپوزیشن میں بھی نہیں ہوگی. آج کی تاریخ تک اپوزیشن میں بھی پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی. پتہ نہیں کیڑی دنیا جیسی رہ رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے، پاکستان کے دستور کے مطابق عمل ہونا چاہیے. اور یہ سب کو کرنا چاہیے، سب کو بیٹھنا چاہیے، سب کو اپنے رویوں کے اوپر غور کرنا چاہیے. اگر آپ کوئی جمہوری کام نہیں کریں گے، دستور کو ایک سائڈ پہ رکھ کے دستور کی آڑ میں اقتدار اور اختیار کو بچانے کے لیے گیمیں کریں گے، تو پھر سر جو سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ اپنی گیم کرے گا. اور یہی ہو رہا ہے. تو کچھ نہیں ہوا، کوئی انقلاب نہیں آیا، کوئی اقتدار نہیں ملنا خان صاحب کی پارٹی کو. سکون مال تے میٹھے چول، جو میں اکثر کہا کرتا تھا کہ کہانی گئی مک تے قلعہ گیا ٹھوک. سر اپوزیشن میں شاید ان دو بڑی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی جس کے زیادہ امکانات ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ اپوزیشن میں ہوگی. اللہ خیر صلی اللہ. اپوزیشن میں بھی جگہ نہیں ملنی، اگر تھی سمجھ جاؤ. باقی اگر آپ انقلاب لے کے نا، آپ ملک کے مالک وارث ہیں، لاؤ انقلاب، لاؤ خان سدھا شارع دستور پہ لے جائیں، پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیں. کوئی الیکشن دی لوڑ نہیں ہے. انقلاب تو یہی ہوتے ہیں. وہ بھی کوئی نہیں تے رولا بھی بڑا. اینج نہیں کام چلنے. فی الوقت اتنا ہی. بہت